I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. कराची से बगदाद अल्लाह के फजलो करम से एक बार फिर इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ है। इस सफ़र की पहली मंजिल सुल्तानुल औलिया हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का खित्ता मसऊद बगदाद शरीफ है। मुसरत की बात यह है कि सफ़र में हमें निगरान शूरा मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब की भी रफ़ाकत मुयस्सर है। इस वक्त हम कराची एयरपोर्ट पर हैं और बगदाद शरीफ सुभान अल्लाह रवानगी है। करबला, नजफ और वहाँ के मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी है। कराची से तकरीबन 16 इस्लामी भाई हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब भी मौजूद हैं, दीगर आशिकान रसूल भी हैं। फिर इंशाअल्लाह इसी काफ़िले को दुबई एयरपोर्ट से कुछ और आशिकान रसूल जो लाहौर से, पंजाब से आ रहे हैं और कुछ UAE से आ रहे हैं। कुल मिला के तकरीबन ये उम्मीद है कि तकरीबन 26 इस्लामी भाइयों का काफ़िला हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह यकीनन बगदाद मुअल्ला में दुनिया भर से आशिकान रसूल हैं, उनसे मुलाकात होगी। अल्लाह करीम ये सफ़र अपने दरबार में कबूल फरमाए। मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कराची एयरपोर्ट पर ही हैं और इस्लामी भाइयों के साथ सफ़र जारी है। अब इंशाअल्लाह हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। कराची से इंशाअल्लाह दुबई और दुबई से फिर बगदाद हमारी फ़्लाइट है और दुबई से तकरीबन 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। कराची से दुबई तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है। रात 2:45 बजे की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं, तो जब हम दुबई पहुंचेंगे तो 1 घंटा टाइम पीछे आ जाएगा। तो हम तकरीबन यूँ समझिए कि दुबई के 3:45 बजे पहुंचेंगे। तो इंशाअल्लाह कुछ 7-8 घंटे का तकरीबन 9 घंटे का स्टे हमारा दुबई एयरपोर्ट पे है। दोपहर वहाँ से 12 बजे इंशाअल्लाह हम बगदाद के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ पहुँचेंगे। ये भी याद रहे कि बगदाद शरीफ का जो टाइम है वो मदीना शरीफ के टाइम के बराबर है माशाअल्लाह। या अल्लाह, make this journey easy for me. कराची से ही अक्सर इस्लामी भाई साथ थे। जब दुबई पहुंचे तो वहाँ से भी इस्लामी भाई इस मदनी काफ़िले में शामिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दुबई के एयरपोर्ट पर हैं और अब सुबह बगदाद रवानगी है और अल्लाह की रहमत से हमारे साथ पंजाब पाकिस्तान के भी कुछ आशिकान रसूल जमा हैं, साथ हैं हमारे कराची से हैं, फिर जर्मनी से कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, UAE से ज्वाइन किया है। तो ऑल टुगेदर तकरीबन 27 आशिकान रसूल का काफ़िला हो गया है। नमाज ज़ोहर हमने एयरपोर्ट पर अदा कर ली है और अब इंशाअल्लाह हम जहाज़ में बैठने जा रहे हैं। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or बगदाद शहर दे मैं टुकड़े बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा। निगरान शूरा ने बगदाद एयरपोर्ट पहुंचकर और फिर आगे मज़ारात औलिया की तरफ जाते हुए मोहब्बत और अदब से लबरेज मदनी फूलों से हम सबको नवाजा। अल्लाह पाक की करोड़ रहमत है कि हम इस वक्त सचमुच शहर बगदाद बगदाद शहर में सांसें ले रहे हैं। अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा करम है। यहाँ आना, बरकतें लेना, मकसद बुज़ुर्गों का फैज़ान लेना, मज़ारात औलिया का फैज़ान लेना, इनकी ख़ास तवज्जो लेना और इनकी दरबार में हाजिर होकर बारगाह इलाही में दुआएं करना, ज़ौक़ शौक़ तक सबकी तकरीबन तलब होती है कि हमें ज़ौक़ भी मिले, शौक़ भी मिले और हम लुत्फ़ उठाएं। जितना निगाहों और ज़बान की हम हिफाजत कर पाएंगे ना इंशाअल्लाह उसी कदर आपको महसूस होगा कि किस कदर बरकतें हमें नसीब हो रही होती हैं। शहर बगदाद में सबसे पहले मज़ारात औलिया का जदवल था और उन सब मज़ारात पर हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। मदद को आते हैं
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت الحمدللہ جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سچ مچ بغداد میں ہیں. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ ایک ایسے شہر میں ہماری حاضری ہو چکی ہے کہ جہاں اولیاء کرام کا فیضان اور فیضان ہی فیضان جاری ہے. آج اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں بغداد شہر میں دعا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. اللہ پاک کی انہوں نے عبادت کی ہے, انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے اور انہوں نے نیکی کی دعوت کا کام کیا ہے. آج اللہ پاک نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, لوگ دور دور سے ان کی مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ہم ان کا چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم صرف ان کے مزار کی زیارت کر رہے ہیں. تو سوچئے کہ ان کے چہرے مبارک کی زیارت کے لیے کتنے عاشقان رسول آتے ہوں گے. بہت بڑے عالم ہیں, ان کو قرآن اور حدیث پر ان کی گہری نظر تھی. ہمیں بھی اللہ پاک ان کا صدقہ عطا فرمائے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر سب مل کر یہ کوشش کریں تو بہت سارے راستے جو پیچیدہ ہوتے ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں. اللہ والے ایک عظیم مقام پر موجود ہیں اور اس وقت الحمدللہ مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا سید سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا بہلودانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے تعلق سے جو مقام ان سے منسوب ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سفر ہمارا آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے یہ نیک بندے. سب سے پہلے شجرہ قادریہ اتاریہ کے بزرگان دین حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری ہوئی. وہ ایک ہی احاطے میں ہے. اللہ والے اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی. انشاءاللہ قبول الدعاء والزیارہ. حیاکم اللہ وبیاکم, اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اس کے بعد نگران شورا نے صاحب مزارات کی سیرت پر مختصر بیان کیا. حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت ہی باکرامت بزرگ گزرے ہیں. آپ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں اور استاذ ہیں. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں, شاگرد بھی ہیں, اور تقوی میں پرہیزگاری میں بڑا مقام حاصل کیا. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے مکتب سے حاصل کی اور تصوف کی طرف اور اللہ پاک کی طرف جو رجوع کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑے مشائخ اور علماء سے آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. بالخصوص حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ حبیب رائی سے آپ نے فیض حاصل کرنے کی بھرپور کوشش فرمائی اور بڑا فیض حاصل کیا اور بڑے بڑے درجے پر آپ فائز ہو گئے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں. یہ ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا اور یمن کا رہنے والا تھا. کہیں سے اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3127. اب وہ جو غیر مسلم تھا اس کو یہ ہوا کہ چلے میں آزماتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کی جو یہ حدیث ہے یا یہ جو فرمان ہے یہ کس حد تک درست ہے.
اس نے اسلامی لباس پہنا، امامہ شریف اس نے پہنا، اور ایک مسلمانوں والا جو حلیہ ہوتا ہے اس نے اختیار کیا۔ اب ایک ایک کر کے مختلف علماء مشائخ کے پاس وہ آنے لگا اور اس نے کہا کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، میں آپ سے اس کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہر ایک نے اپنے اپنی علم اور مقام کے مطابق اس حدیث کی شرح و وضاحت بیان فرمائی، ایکسپلینیشن دی حدیث کی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور یہ وہاں جا کر بیٹھ گیا، مسلمانوں والا حلیہ تھا اس کا۔ دوران بیان اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ یہ جو حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مؤمنہ فراست سے اس کو جواب ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تو کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بے تاب ہو گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ تھی آپ کی نظر۔ اب آگے سنیے اس واقعے کے تعلق سے۔ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے، جو بلند مرتبے والے کامل مشہور عاشق رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں حضرت جنید بغدادی کی دو کرامتیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ شخص غیر مسلم تھا مگر اسلامی حلیے میں تھا، آپ نے اس کو پہچان لیا اور بتا دیا کہ تو غیر مسلم ہے، مسلمان ہو جا۔ دوسری کرامت یہ تھی کہ آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے یہ بھی جان لیا کہ یہ وقت ہے اس کے اسلام قبول کرنے کا، اور آپ نے فرمایا کہ کفر چھوڑ اور اسلام قبول کر۔ آگے سنیے، بعض روایت میں ہے کہ وہ جو مسلمان ہوا، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں اتنے مشائخ کے پاس گیا، کسی نے نہ پہچانا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں غیر مسلم ہوں، اور مسلمانوں کا روپ لے کر میں آیا ہوں، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان سب نے بھی تجھے پہچان لیا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ تمہارا ایمان لانا میرے ہاتھ پر لکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی اس نگاہ مبارک کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمارے دل پر ایسی ان کی نگاہ پڑ جائے کہ ہمارے گناہ بھی دھل جائیں۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اس کے بعد جامع مسجد جنید بغدادی کے امام و خطیب شیخ علی طارق حنفی قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 12ویں شریف کے سلسلے میں نیاز تقسیم کی اور اعزازی خرقہ بھی نگران شورا کو پیش کیا۔ یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی۔ نسأل الله لك العمر الطويل ونسأل الله لك الخير والقبول للطاعات والأعمال بحرمة الجنيد۔ یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی۔ ان کے ساتھ مزید بزرگان دین کے مزارات پر جا کر فاتحہ خوانی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا گیا اسے بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا کریم اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کرتے قبول ہو۔ یا رب کریم اس کا ثواب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل
یہاں پر جتنے بھی اولیاء کاملین اور مسلمانوں کی قبریں مزارات ہیں اللہ ان سب کی ارواح کو رب کریم اس کا ثواب سال پر قبول فرما. یا رب کریم ہماری حاضری قبول فرما. ان سب کی برکتوں سے مالا مال فرما. ان سب کی تربتوں پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. ہم سب پر ہمارے آل اولاد پر اہل و عیال پر سب پر رحمت کی رضا فرما دے. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و علیہ وسلم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. حضرت جنید بغدادی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے حاضری دینے کے بعد اب نبی اللہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا یہاں پر بتایا جاتا ہے مزار ہے تو وہاں حاضری ہوگی. یاد رہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ مزارات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اوتھنٹسٹی کے ساتھ یعنی بہت زیادہ کنفرمیشن کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ایک مزار جو معروف ہے وہ ترکیہ میں بھی ہے. تو بہرحال ہم نسبت کی وجہ سے آئے ہیں, اگر یہاں مزار ہے تو بھی, ورنہ یہاں پر بھی ان کا ذکر خیر ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں انبیاء کا گزر ہوا وہاں لوگوں نے یادگار بنا دی تو اب اس کو کچھ لوگ مزار بھی کہتے ہیں. تو بہرحال ہم تو برکت کی نیت سے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. اس کے بعد ہم اللہ عز و جل کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے. ہم جو سورہ کہف میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت خضر سے جو ملاقات ہوئی تھی اور قرآن میں جو ساتھی کا ذکر ہے تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہ حضرت یوشع بن نون تھے اور یہ وہ قرآن کی آیت یہاں لکھی ہوئی ہے سورہ کہف آیت نمبر 60. نگران شورا نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے رقت انگیز دعا کی. اس میں جو ذکر مبارک مجھے ملتا ہے یوشع بن نون حضرت سید یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی اولاد سے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ و جانشین بنے. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ آپ ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں اور اللہ پاک نے مجھے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. بنی اسرائیل نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے عمالقہ اور دیگر جابر قوموں کو شکست دی. تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ بھی دے دے اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہم سے اس چیز کو دور کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی اس کا خیال نکال دے. ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے. عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی, ہم سب بھی ہیں ایمان کی حفاظت کے سوالی. خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے. یا اللہ ہم سب کے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے. بلا حساب جنت میں داخلہ ہم سب کا مقدر کر دے. شہادت کی موت عطا فرما. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا. میری بخش دے ہر خطایا الہی, میری بخش دے ہر خطایا الہی. اللہ والے رب کے یہ ہیں نیک بندے. پھر اس کے بعد قریبی واقع حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی حکمت اور مجذوبیت کے قصے مشہور ہیں ان کے مزار شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. کسی نے امام اعظم علیہ الرحمہ سے عرض کی کہ آپ کتنے شریعت کو جانتے ہیں اور شریعت بیان کرتے ہیں, آپ ان کے پیچھے کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں شریعت کو جانتا ہوں یہ شریعت والے کو جانتا ہوں. یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ابھی ہم تو نہیں کہہ سکیں کہ حضور جنت دے دو, ہمارے پاس تو دینے کو بھی کچھ نہیں. اللہ ہمیں بے حساب جنت عطا کرے. ہماری ساری خطائیں کھو
اپنی عطائیں ہاں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ. میں دعوت اسلام میں بھی glorious اور نگران شورا کو بطور برکت مزار شریف کی چادر بھی پہنائی گئی. the world for the sake of Medina we are calling upon. اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضر ہو کر ان کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور فاتحہ بھی پڑھی گئی. آپ کا نام ابراہیم کنیت ابو اسحاق ہے. سیدہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت ابو الحسین نوری کے ساتھ والے تھے. حضرت خضر علیہ السلام سے بھی زیارت و صحبت حاصل کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے. اور بڑا اللہ کی بارگاہ میں ان کا بلند مقام تھا اور اللہ پاک ان کے صدقے میں اوپر بھی رحمت کی نظر فرمائے. I will reach out to people all over the world to spread the ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں. ان کا نام صوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا لقب ذنون مصری ہے. اب ان کے مزار کی طرف آ چکے ہیں. ذرا مسافت پر واقع سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری ہوئی اور الحمدللہ وہاں بھی ایصال ثواب اور دعا کی ترکیب ہوئی. احسان ہے یہ عالی. ہم سے ہمیشہ پرینا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت آئے میں نار جہنم میں جہنم معاف کر اور صدا کیجیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش ہو برباد ہے تیری قسم ہونا. شاگ جیلا پیر پیرا. ہم شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور برساتے مزار شریف کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کرنے حاضر ہوئے. سے پاک کا وسیلہ ایمان سلامت دے کر دنیا سے جائے. Allah help me understanding. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کے بعد ہم کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے. خدا کا خاص آج ان کی بارگاہ میں ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. احیاء العلوم کے مصنف ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی. آپ کی کتاب منہج العابدین کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم یہ وہ کتابیں ہیں جس کو پڑھ کر انشاءاللہ بہت ساری راہ سلوک کی منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.